कारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजू रहेगा इमाम ज़माना रूही व अरवाह फिदा। इमाम ज़मान रूही व अरवाह फिदा के ज़हूर के हवाले से जो मुख्तलिफ रिवायात हमारे पास मौजूद हैं, उनकी मुख्तलिफ तावीलात की जाती हैं, उनको उनकी तरफ निगाह करेंगे। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ आज प्रोग्राम में मधु है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मौलाना सैयद रुमान रिजवी साहब हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह मौला सभी को शादो आबाद है। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ बात का आगाज़ किया जाएगा। ऐसी रिवायात जिनमें दावा किया जाता है कि जब इमाम ज़माना रूही व अरवाह फिदा ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक़्त जो है वो एक नया दीन पेश करेंगे लोगों की, यानी कि लोगों के लिए वो एक नया दीन होगा। यानी दीन इस्लाम, असल इस्लाम नाब मोहम्मदी जो असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर के ऊपर नाजिल हुआ था, पेश वो उसी को करेंगे। मगर लोगों को चूंकि इतनी बिदअतें ईजाद हो चुकी होंगी, इतनी अफरा तफरी लगेगा, इन इस रिवायत में कहाँ तक हकीकत है? आया ऐसी कोई रिवायत मौजूद है, या अगर मौजूद है तो इसकी सही तावील क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमा व सल्लल्लाहु मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम इन्नक तालिबु बिदमिल रसूल बे करबला। खुदावंद करीम हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत अता फरमाए और इस ग़ैबत के दौर में इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ माहमद फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से ये प्रोग्राम है, और जिस सवाल के ज़रिए आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, यकीनन बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है, और ये सवाल इसी वक्त उभरता है ज़हनों में कि जब इंसान दीनी तालीमात से या तो दूर है तो रहता है, या फिर दीनी तालीमात को सही तरीके से समझ नहीं पाता। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम वाक़ई इस ग़ैबत के दौर में अपने वक्त इमाम से मोहब्बत करते हैं और इमाम की राह में कुछ करने का हमें जज़्बा है, तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दीन को सीखें। दीन की तालीमात को सीखने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। उस तालीम पर हम अमल करते हुए अपने वक़्त इमाम की नुसरत के लिए हर लम्हा ज़िंदगी को गुज़ारें। खुदा यकीनन बरकत और मज़ीद बरकत अता करेगा। रहा सवाल ये कि क्या वाक़ईन कोई ऐसी रिवायत है कि जिसमें ये बताया गया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो क्या इमाम एक नया दीन लेकर आएंगे? क्या इमाम एक नई किताब लेकर आएंगे? क्या इमाम कोई नई शरीयत लेकर आएंगे? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये एक वहम है कि जो लोगों को हुआ, और ये कब हुआ है कि एक ये रिवायत है कि जिसे मोहम्मद बिन इब्राहिम नोमानी ने अपनी किताब अल-गैबा में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हवाले से नक़ल किया है, और वो रिवायत क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो रिवायत ये है कि यक़ूमुल क़ाइम बि-अम्रिन जदीद व किताबिन जदीद व क़ज़ाइन जदीद। इस हदीस में, इस रिवायत में 3 मरतबा लफ्ज़ जदीद का ज़िक्र हुआ है कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम 3 मरतबा जो जदीद का ज़िक्र हुआ है कि इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम एक नए दीन को लेके आएंगे, एक इमाम नई किताब को लेके आएंगे, इमाम नए फैसले और नए कवानीन को पेश करेंगे। तो क्या इस रिवायत से क्या मुराद है? ये जो ज़ाहिरी अल्फाज है, क्या इसके मानी को हम लें? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस चीज़ को कि जो इस रिवायत में लफ्ज़ जदीद आया है, बेस बनाकर बाद लोगों ने ये गलतफ़हमी पैदा की है, और कुछ नाफ़हम अफ़राद ने हम पर ये एतराज़ किया कि इमाम जब आएँगे तो इमाम एक नया दीन, इमाम एक नई किताब और इमाम एक नया कानून लेकर आएँगे। इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमाम कोई नया दीन लेकर आएँगे, या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कोई नई किताब लेकर आएँगे, या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कोई नए कवानीन को नाफ़िज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि दीन वही है कि जो दीन रसूल होगा, और उसी दीन की तरफ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाएँगे, लोगों को दावत हक़ देंगे। और किताब भी वही होगी कि जो किताब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो चुका है, और वही किताब है
کہ جس کتاب کو پیغمبر اکرم نے اب اپنی امت کے سامنے بیان کیا، اور یہ کتاب پیغمبر پر نازل ہو چکی ہے۔ تو پھر یہ سوال مذکورہ روایت میں جو کہ نیا دین، نئی کتاب، اور یہ جو نئے قوانین، یہ نئی باتیں جو ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن مجید کی بعض آیتیں کرتی ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کی بعض احادیث بھی بعض احادیث کے لیے مفسر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ ایک حدیث کو لے تو اس حدیث کی تفسیر کرنے کے لیے بعض اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں آپ کو مل جائیں، کیونکہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام خداوند کریم کا بولتا ہوا قرآن ہے، لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بعض حدیثوں میں کیا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں امام محمد باقر صاحب السلام نے جو بیان کیا کہ نیا دین اور نئی کتاب، تو کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر اس روایت پر ہم غور کریں تو ایک دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم بیان کروں کہ جس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور سے ہمارے ناظرین سنیں اس لیے کہ بڑا ٹیکنیکل سوال بھی ہے اور سمجھنے کے لیے ہمیں بہت متوجہ رہنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے مولا کائنات کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو اس وقت کے معاشرے کا عالم یہ تھا، اس وقت سوسائٹی کا عالم یہ تھا، اس وقت کے لوگوں کے رہن سہن کا انداز یہ تھا کہ لوگ دور جاہلیت کے رسم و رواج میں یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے رسم کو دین سمجھ رہے تھے، لوگ اپنی روایتوں کو شریعت سمجھ رہے تھے، اور اسلامی صحیح. تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزارتے تھے، اسلامی تعلیمات کے خلاف وہ ہر کام کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جب نبی نے انہیں دعوت اسلام دیا، جب نبی اسلام کی طرف انہیں بلانے لگے تو انہیں نبی کی یہ بات عجیب لگتی تھی، کیونکہ اب تک جو انہوں نے زندگی گزاری تھی، جن چیزوں کو انہوں نے سنا تھا، وہ نبی کی باتوں سے بالکل مختلف۔ ان کا معاشرہ یہ تھا کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور دیا کرتے تھے۔ رسول اسلام آئے تو انہوں نے حقوق الہی کے ساتھ حقوق الناس کو بھی بیان کیا، اور حقوق الناس کے ساتھ لوگوں کے رائٹس کے ساتھ جانوروں کے رائٹس کو بیان کیا، جمادات کے رائٹس کو بیان کیا، نباتات کے رائٹس کو بیان کیا۔ تو جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں رسول جب آئے تو انہوں نے انسان کے ساتھ حیوانوں کے حقوق بیان کیے کہ اگر تم کسی جانور کو اپنے تسلط میں رکھتے ہو، اگر اپنے گھر میں رکھتے ہو، تو اس کے کھانے پینے کا انتظام تمہارے اوپر۔ تو جب نبی اس طریقے سے دین کو پیش کرنے لگے تو انہیں یہ باتیں بالکل عجیب لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک رسم و رواج میں گرفتار تھے۔ وہ اپنی رسموں کو شریعت سمجھتے تھے، اپنے قوانین کو قانون الہی سمجھتے تھے، لیکن جب نبی آئے تو نبی نے اپنے دین کے آئینے میں ان کے چہرے کو دکھایا کہ دیکھو اسلام کا آئینہ یہ ہے۔ اب جب انہوں نے اسلام کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو بدصورت نظر آنے لگا انہیں اپنا چہرہ، کری ہوئی شکل انہیں اپنا چہرہ نظر آنے لگا۔ تو اب وہ رسول اسلام کو کہنے لگے کہ یہ کیا نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ کیا نئی شریعت لے کے آئے ہیں، یہ کیا نیا قانون لے کے آئے ہیں، یہ کیا نئی کتاب لے کے آئے ہیں، جبکہ پیغمبر نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو پستی سے نکال کر اخلاق کی بلندی تک پہنچایا، زوال سے اللہ. کمال کے آسمان پر پہنچایا تھا۔ تو وہی عالم ہوگا، وہی حال ہوگا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا تو معاشرہ اپنے رسم و رواج میں گرفتار ہو چکا ہوگا، اپنی بنائی ہوئی شریعت کو اسلامی شریعت سمجھ رہا ہوگا۔ کیا کسی شریعت میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس دن سفر کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن سفر نہ کرے تو آپ کے لیے بہتر نہیں؟ ہمارے یہاں جو شریعت آج بیان کی جاتی ہے اسلام کی شریعت سے بہت مختلف ہے۔ تو جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دین و شریعت سے لوگ بالکل دور ہو چکے ہوں گے، قرآنی تعلیمات سے لوگ بالکل دور ہو چکے ہوں گے، قرآنی آیتیں زبان پر تلاوت کی شکل میں نظر آئیں گی، بہترین قرأت کی شکل میں نظر آئیں گی، لیکن اس کا مفہوم انسان کی زندگی میں بالکل نظر نہیں آئے گا۔ اب امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام قانون الہی کو پیش کریں گے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ہمارا معاشرہ ہے کہ جو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا عزت دار ہے، کیونکہ وہ رشوت دے کر سامنے والے کو خرید رہا ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو امام ہر قانون کو کہ جو قانون الہی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ کتابوں تک محدود رکھیں گے بلکہ اسے معاشرے میں اپلائی کریں گے، معاشرے میں نافذ کریں گے، تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ ایک نیا دین لے کر آیا۔ دین وہی ہے
کہ جو دین محمد ہے، وہی دین ہے کہ جو دین رسول ہے۔ جس طریقے سے دین محمد میں جھوٹ حرام ہے، جھوٹ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے کہ جھوٹ جائز نہیں ہے۔ آج بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ انسان جو سچ بول رہا ہے وہ شرمندہ ہو جا رہا ہے، لیکن جو جھوٹ بول رہا ہے وہ عزت دار ہو رہا ہے۔ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دین رسول کو معاشرے میں اپلائی کریں گے، دین محمد کو قرآن مجید کی آیتیں فقط دو جز کے درمیان محدود نہیں رہیں گی، بلکہ قرآن مجید کی آیتیں بولتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن مجید واہ، کی آیتوں کو وہاں پہ نافذ کیا جائے گا۔ آج ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے پاس وہ دین ہے کہ جو دین محمد ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں وہ کتاب الہی کا قانون ہے کہ جو کتاب الہی نے ہم سے مطالبہ کیا؟ تو یہ بالکل غلط وہم ہے لوگوں کے ذہن میں کہ امام زمانہ علیہ السلام نیا دین لے کے آئیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام جب آئیں گے تو لوگ اپنی زندگی کو رسم و رواج میں اس طریقے سے مقید کر چکے ہوں گے کہ امام جب دین کو پیش کریں گے، امام جب کہیں گے کہ یہ میرے نانا میرے جد نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، تو چونکہ لوگ رسم و رواج میں گرفتار ہو چکے ہوں گے، قرآن کا مفہوم تو قرآن کے اندر رہ چکا ہوگا، لہذا بے لوگوں کو شک۔ لگے گا کہ یہ نیا قانون لے کے آئے ہیں، نئی کتاب لے کے آئے ہیں، نیا دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی ہے جس طرح سے روایات میں آیا کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو یقیناً خدا اس منجی کو، اس نجات دہندہ کو، حضرت بقیت یعنی حضرت بقیت اللہ کو کوئی اپنی زبان میں مسایا، سیویئر، منجی، مختلف عنوانات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ شخصیت تو اللہ کا نمائندہ ایک ہی ہے، آپ کسی بھی نام سے یاد کریں، کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، اگر آپ یہ نمائندہ الہی کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً وہ سیویئر، وہ مسایا، وہ منجی، وہ نجات دہندہ، وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ روایت حالانکہ صحیح ہے کہ جب دنیا کو ظلم سے بھر جائے گی تو خدا ان کو بھیجے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو اب اس میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہو گیا کہ جی تاکہ وہ آئیں تو گناہ زیادہ کیے جائیں۔ تو یہ جو ایک باطل نظریہ ہے، اس کا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حالانکہ ہمیں تو مظلوم کا حکم ہے، کیونکہ مظلوم کی حمایت کا حکم ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ صاف صاف مولا امیر المومنین کی جو ہے وصیت کا جملہ ہے۔ تو یہ جو نظریہ بعض لوگوں نے رکھ دیا کہ جی وہ ظلم جو ہے وہ بھر جائے تاکہ جلدی جو ہے وہ آ جائے، اس میں ہمارا کردار جو ہے وہ، ہماری روش مولا امیر المومنین کے جملے کے زیر سایہ کیا ہونی چاہیے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے اس انداز میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام منجی بشریت یعنی جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت خواہ، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ جناب رومان رضوی صاحب سے جو ہے وہ عارضی طور پہ منقطع ہوا ہے۔ جیسے ہمارا رابطہ قبلہ سے دوبارہ برگزار ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جگہ کے اوپر بات چیت آگے۔ قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ جی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات بابرکت، ذات پرنور، وہ رحمت الہی کا مظہر ہے، وہ رحمت الہی کا ہمارے سامنے تحفہ ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا کو امید ہے۔ وہ امام کے جو منجی بشریت ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کہ جو لوگوں کو سچ کی دعوت دینے والے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کہ جو لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف صدا دے رہے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کے جن کا ظہور ہی ظلم و جور کے لیے، تمام تر ناانصافیوں کے لیے، تمام تر کی بربریت کے لیے، تمام ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ امام زمان علیہ السلام کے جن کا احساس ہی ظالموں کی نابودی، وہ امام زمان علیہ السلام کے جن کے آنے کی خبر سن کر، جن کے آنے کی بشارت کی
جو صدا ہے، اس سے ایک مظلوم کو خوشی ملتی ہے، ایک انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو تشفی ملتی ہے کہ ہاں کوئی ہے کہ جو آنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ لوگ کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ معاذ اللہ وہ غلط راستے کی طرف جائیں گے یا وہ ظلم و جور کی طرف جائیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اللہ والے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، اور ہمیں یعنی قرآن میں یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یعنی اس میں زمانے کا حال بتایا ہے، یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بھی ظلم کریں، مطلب جی جی یہ جی، تو نہیں میں کہا آپ نا۔ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن میں تو اللہ ہوں، نے ہمیں حکم یہ دیا ہے، اور ہوں، آپ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف بھی جائیں تو وہاں تو ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ تم نیکی کرو۔ قرآن مجید کی صریحی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو کس میں؟ نیکی میں اور تقوی میں۔ تو قرآن تو ہمیں نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تو ہم کہاں جی سے ہاں، برائی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ظلم و جور کریں، ہم برائیاں کریں؟ قرآن نے جہاں ہمیں امر معروف کی طرف کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی قرآن ہمیں نیکی کا حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں بھلائی کا حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں تقوی کا حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں سچائی کا حکم دے رہا ہے۔ وہی قرآن نے ہمیں یہ بھی کہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ دیکھو ہوں، تم گناہوں کے لیے، تم برائیوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ یعنی قرآن نے ہمیں نیکی کا حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں برائیوں سے روکا ہے۔ اور ہم جب دعائے عہد پڑھتے ہیں، وہ دعائے عہد کہ جس کے متعلق روایت ہے کہ جو شخص بھی چاہتا یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو اور وہ امام کے ظہور کے وقت موجود رہے، تو وہ 40 روز نماز فجر کے بعد بلا ناغہ، نماز فجر کے بعد 40 روز تک دعا عہد پڑھے، تو اگر وہ اس دنیا سے امام کے ظہور کے وقت انتقال بھی اگر کر جائے تو امام کے ظہور کے وقت اسے قبر سے نکالا جائے گا تاکہ وہ امام کے ناصروں میں اس کا شمار کیا جائے۔ تو ہم دعا عہد میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ الذی یملأ الارض عدلا وقتا کما مولیہ ظلمن و جورا، یہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو امام دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو امام کا کام یہ ہے کہ امام ظلم کو ختم کریں گے، امام جور کو ختم کریں گے، برائیوں کو ختم کریں گے۔ تو غیبت کے دور میں جو امام کا چاہنے والا ہے اس کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے آگے قدم بڑھائے، وہ برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، نہ یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھرے گی تب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو خدا نخواستہ العیاذ باللہ ہمیں بھی ظلم و جور کرنا چاہیے تاکہ جتنا ظلم بڑھے گا اتنا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ہوں، تعجیل اور جی امام کے ظہور میں جلدی ہوگی۔ تو یہ بالکل غلط مفہوم ہے، اور لوگوں نے دینی تعلیم سے دوری کی بنا پر ایسے مفہوم کو ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے۔ لہٰذا قرآن نے ہمیں کہا تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیں نیکی کا حکم ملا ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم ملا ہے، ہمیں ظلم کو مٹانے کا حکم ملا ہے، ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم ملا ہے، ہمیں مسجد تعمیر کرنے کا حکم ملا ہے، نہ یہ کہ ہمیں دوسروں کے گھر کو جلانے کا حکم ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تعویل جو اس کی آپ نے جو حقیقت پر مبنی ہے اس کو پیش کیا۔ اور اچھا، ایک رجعت کا ذکر ہے، جس طرح سے جو ہے وہ ایک پن جنم ہے، آواگمن ہے، اس میں اور رجعت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عموماً جو اور مسالک اور مشارب اسلامی ہیں وہ رجعت کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ بعض کو تو اکثریت کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ رجعت ہے کیا۔ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں رجت میں، اور جو دوسرا ایک نظریہ ہے اہل ہنود کے اندر آواگمن کا، یعنی پن جنم کا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، رجعت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت بعض وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہوں گے، جو انتقال کر چکے ہوں گے، جو شہید ہو چکے ہوں گے، تو ان انسانوں کے زندہ ہونے کو رجعت کہا جاتا ہے، اور یہ شیعہ عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ رجعت کے دو معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ رجعت کا لغوی معنی، رجعت مصدر ہے
جو مادہ را جیم عین سے مشتق ہے، اور اس کے لغوی معنی لوٹنے کے ہیں، بازگشت کے ہیں، اچھا پلٹنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی خداوند متعال ظہور امام کے وقت آپ کے بعض چیزوں کو یوں زندہ کرے گا اور دنیا میں پلٹا دے گا تاکہ وہ امام کی مدد کریں اور آپ کی حکومت کا مشاہدہ کرنے کی سعادت پائیں، آپ کی حکومت کو دیکھیں، آپ کی حکومت میں اپنی نصرت کے ذریعے اپنا حصہ لے، نیز آپ کے بعض دشمنوں کو بھی پلٹایا جائے گا تاکہ انہیں دنیاوی عذاب سے، یعنی وہ لوگ کہ جو خدا کے مخالف رہے، وہ لوگ کہ جو خدا کے بندوں کے ساتھ جنہوں نے ناانصافی کی، تو ایسے دشمن خدا کو، دشمنان اہل بیت کو بھی خدا پلٹا دے گا تاکہ دنیا کا عذاب بھی وہ چکھ لے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت، امام کی شان و شوکت، امام کا جاؤ حشم دیکھ لیں اور جان لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، خدا کا وعدہ اچھا پورا ہونے والا تھا، پورا ہو کے رہے گا۔ تو یہ اسے ہم لغوی اور اصطلاحی معنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ جو پورن جنم ہے کہ جو دوسرے مذاہب سے یہاں اسے مانا جاتا ہے کہ کئی جنموں کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، 7 جنموں کا معاملہ ہے، تو یہ ایسا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ رجت پورن جنم نہیں ہے، بلکہ رجت سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایسے لوگوں کو پلٹا، جو بعض نیک لوگوں کو بھی پلٹایا جائے گا تاکہ ان کے حق کو جو غصب کیا گیا ان کا حق انہیں واپس کیا جائے، اور بعض دشمنوں کو پلٹایا جائے گا تاکہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ دنیاوی عذاب کو بھی چکھ لیں اور اللہ کا وعدہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالص جی مومنین کا گروہ بھی ہوگا کہ جنہیں رجت ہوگی، اور کفار اور وہ لوگ کے جو سرکش بندے ہیں، وہ لوگ کے جو ظالم بندے ہیں، ان کا بھی ایک گروہ ہوگا کہ جنہیں دنیا میں لوٹایا جائے گا۔ پہلا گروہ مومنین کا کہ جنہیں لوٹایا جائے گا، کیوں انہیں لوٹایا جائے گا؟ تاکہ مومنین جو اپنے کمال سے محروم کر دیے گئے، وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہیں ایک کمال تک پہنچنا تھا لیکن ظالم نے اپنے ظلم کے ذریعے انہیں قید میں ڈال دیا، انہیں زندان میں ڈال دیا، انہیں شہید کر دیا، تو اس کمال تک وہ نہیں پہنچ پائے، تو مومنین کا کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اللہ رجت کے ذریعے انہیں اس کمال تک پہنچائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جو ظالموں کا گروہ ہوگا، جو اللہ کے سرکش بندوں کا گروہ ہوگا، اللہ انہیں اس لیے بھیجے گا تاکہ اللہ انہیں سخت سے سخت ترین سزا دے اور وہ اللہ کے وعدے کو دیکھ لے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے جلیل القدر عالم دین تشیع کا ایک معتبر نام سید مرتضیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت خدا بہت سے لوگوں کو مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں پلٹا دے گا تاکہ وہ امام کی مدد کرے، امام کی مدد کر کے ثواب کو حاصل کرے، اور عالمی حکومت کے جو حق و عدالت کے ساتھ قائم ہوگی، وہ حکومت کہ جو اللہ کی حکومت کہلائے گی، تو اس طریقے سے وہ اس حکومت کو دیکھیں اور اپنے کمال تک پہنچے، اور وہ اللہ کے دشمن، وہ محمد والے محمد علیہ السلام کے دشمن کہ جنہوں نے محمد والے محمد پر ظلم و ستم کیا، وہ سخت سے سخت ترین عذاب کو دیکھ سکے اور وہ دیکھیں کہ اللہ نے اہل بیت کو، محمد والے محمد کو اور اپنے نیک بندوں کو کیا کمال عطا کیا، کس بلندی پر فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اس کو اور کھولتے ہیں کہ کیا اولین اور آخرین میں سے جتنے لوگ مظلوم مارے گئے، حکومتوں کے شکنجے میں رہے، صحبتیں برداشت کرتے رہے، اولین آخرین میں ہر کوئی آئے گا یا خاص، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بعض مومنین جو کمال تک نہیں پہنچوائے، ایک مظلوم ہے اس کو مار دیا گیا ہے اور وہ نہیں کچھ کر سکا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں تعداد کی تو کوئی جو ایک گنتی ہے، ایک کاؤنٹنگ وہ بیان نہیں ہوئی ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا، خاص طور سے وہ اللہ کے مقربین، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، جو اہل بیت علیہ السلام کی جو فرد ہیں، جو محمد والے محمد علیہ السلام میں سے ہیں کہ جن کے حق کو، یعنی جو الہی عہدے پر فائز تھے، خاص طور سے ان کے حق کو غصب کیا گیا، انہیں ظلم و جور کا شکار بنایا گیا، تو ایسے لوگوں کے اوپر روایتوں میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے کہ مثلا یہ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خود امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے، مولا کائنات حضرت علی نبی طالب علیہ السلام بھی آئیں گے، تو بعض روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو حقوق تھے کہ جنہیں ظالم نے
غصب کر لیا اور انہیں ان کے حق سے محروم رکھا، تو اللہ ان کی شان و شوکت کو دکھائے گا کہ دیکھو تم تھوڑی دیر کی مہلت کو اپنی حکومت سمجھ رہے تھے، جبکہ حکومت ان کا حق ہے کہ جن کے لیے میں نے کائنات کو جن کی محبت میں قائم کیا، جن کی محبت میں سجایا۔ اچھا، اس میں جیسے کہ ایک حکومت ہے، وہ ظالم حکومت ہے اور اس نے لوگوں پہ ظلم کیا، وہ لوگ رجت کے واپس آئیں گے کیونکہ ظالم حکمرانوں کو بھی لایا جائے گا، صرف دکھایا جائے گا ان کو، یا ان کی بھی رجت ہوگی اور ان کو سزا دی جائے گی ملا کے کہ بھائی کل تم میں نے یہاں پر ابھی آپ لوگوں کی کو ہنٹر مار رہے تھے، تمہاری حکومت تھی، تمہارا فوج تھی، تمہارا عسکر تھا، تمہارا عسکر تھا، جی تمہارا لشکر تھا، دبدبا تھا، حیبت تھی، آج دیکھو کس کی حکومت ہے، آج ظالم کے سامنے مظلوم اپنا جو ہے وہ قرض اتار رہا ہے۔ اس طرح سے اس حوالے سے کیا رجت میں بیان ہوا؟ جی، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دونوں گروہ کو اللہ بھیجے گا، اللہ کے وہ خالص وہ مخلص بندے بھی رہیں گے، وہ مومنین بھی رہیں گے کہ جنہیں ان کے حق سے محروم رکھا گیا تو وہ اپنے حق تک پہنچیں گے، اور وہ سرکش بندے، وہ ظالم بندے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ انہیں بھی واپس کرے گا، انہیں بھی رجب کے ذریعے دکھائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ انہیں دنیاوی سزا سے اللہ پہلے انہیں نہیں، یعنی عذاب کہنے دے کا گا، مقصد بعد میرا میں یہ ہے، عذاب انہیں ملے میرا کہنے کا گا، مقصد دونوں یہ گروہ۔ ہے کہ اس میں فردن فردن لوگ آئیں گے، یا کوئی مشہور جو بڑے ظالم تھے وہ آئیں گے، یا اس میں مکمل جس نے بھی ظلم کیا وہ پلٹا دیا جائے گا اور جس پر ظلم ہوا وہ بھی گہرائی تک بالکل اس میں روایت، پہنچے گا؟ جی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو وہ مومنین کا گروہ، وہ افراد کہ جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا، جن کے حق کو غصب کیا گیا، ابھی یہ کوئی کاؤنٹنگ یہاں پہ بیان نہیں، تعداد بیان نہیں ہے، روایت میں اس حوالے سے بیان ہوا ہے، تو ظالم کو خدمت میں عرض کر کہ اب وہ بڑا ظالم ہے، چھوٹا ظالم ہے، اس حوالے سے نہیں ہے، وہ سرکش بندے، وہ ظالم بندے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حق کو غصب کیا، تو اللہ انہیں بھی بھیجے گا رجب کے ذریعے تاکہ وہ اپنے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صحیح۔ اچھا، ان کو جب بلایا جائے گا، رجت میں بلا کے، اور عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور جو مومنین ان کو خوشحال کیا جائے گا، ان کی زندگی کی طولانیت کتنی طولانی اس حوالے سے؟ کیونکہ اب وہ آ تو گئے، اب وہ کمال تک اس وقت ان کو پہنچنا ہے، تو اب وہ جس عشیرے میں تھے ان پر ظلم ہوا تھا، ان کے بھائیوں پہ نہیں ہوا، ان کے بیوی بچوں پہ فرض کرے نہیں ہوا، وہ رجت میں ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا وہ اپنی وہاں پہ پھر اپنی زندگی کنٹینیو کریں گے؟ اس کو تھوڑا سا اور کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس طریقے سے مفصل جو روایت تو میں بیان ہوا، یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یا تفصیلاً کہ کیا اس کی عمر ہوگی، کیا حیات ہوگی، کیا ڈیوریشن ہوگا، اس طریقے سے میری نظروں کے سامنے روایت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، عصر ظہور کے اندر ایمان کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہے آج کل، کیونکہ لوگ، ایسی بھی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ رات کو ایمان پر سوئیں گے اور صبح کو خارج الایمان ہوں گے، صبح کو ایمان پہ ہوں گے، شام کو جو ہے وہ دشمن کے خیمے میں ہوں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا دکھتا ہے، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب ہے جو ہماری نظروں کے سامنے سے ہر وقت گزرتا ہے، تو انسان کا ایمان پل بھر میں جو ہے وہ اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایمان کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، امام حسن عسکری والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آخری دور بڑا خطرناک دور ہوگا، اور غیبت اور ظہور کے درمیان کا دور ایسا ہوگا کہ اللہ کے جو مومنین بندے ہوں گے، اللہ کے جو متقی بندے ہوں گے، ان کی زندگی بڑی حال کر دی جائے گی، بڑی تنگ کر دی جائے گی، اور زندگی کا گزارنا بڑا مشکل ہوگا۔ انسان آگ پہ اپنے قدم کو رکھ لے گا، وہ اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن ایمان کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل امر ہوگا۔ تو امام جب یہ روایت بیان کر رہے تھے جب اپنے اصحاب کے درمیان، تو لوگوں نے سوال کیا مولا پھر اس زمانے میں کون لوگ ہوں گے کہ نجات یافتہ ہوں گے، جن کا ایمان سلامت رہے گا؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ دور کہ جس دور میں میرے قائم کی غیبت ہوگی، اور یہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور لوگ دین کو پتے پوچھ سے ڈال دیں گے، لیکن اس دور میں بھی وہ لوگ نجات کے قریب ہوں گے، نجات یافتہ ہوں گے کہ جن کے دل میں میرے قائم، میرے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ہوگی، اور وہ فقط محبت ہی نہیں بلکہ امام کی محبت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو لوگ امام کی غیبت میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں،
وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں، وہ محمد والے محمد علیہ السلام کی روایتوں کے مطابق روایتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم آج امام کی حدیثوں کو پڑھیں تو ایسے محسوس کرتے ہوئے پڑھیں کہ گویا امام ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ امام کی حدیثوں کو اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہم دو روایت، دو حدیث کسی بھی معصوم کی روزانہ ہم پڑھیں، اس لیے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہماری حدیثیں چراغ ہیں، ہماری حدیثیں نور ہیں، ہماری حدیثیں اگر وہ پڑھیں گے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایمان بازار میں ہمیں نہیں ملے گا، ایمان ہمیں محمد والے محمد کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے کردار کو بنانے میں ایمان ہمارا سلامت رہے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اس غیبت کے دور میں اگر ہم واقع امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر لیں تو جس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی منتظر، اپنے آپ کو حقیقی انتظار کرنے والا بنانا چاہتے ہیں تو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ انتظار جس کا ہو رہا ہے وہ جب آئے گا، تو جس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر پہ آئے گا تو اس کے مزاج کے مطابق، اس کے رہن سہن کے مطابق، اس کے طور طریقے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا مہمان یہ چیز پسند کرتا ہے اور یہ چیز ناپسند کرتا ہے، تو جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے ان چیزوں کو اس کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم نہ پیش کریں۔ تو ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم جب انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والا آئے گا، اچانک آئے گا۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جب پوچھا گیا کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا تو خود رسول اسلام نے بیان کیا کہ جس طریقے سے قیامت اچانک آ جائے گی اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی اچانک ہوگا۔ تو ہم جب امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم امام کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھیں، امام کی ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھیں، امام کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، امام کن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، جو امام کی محبوب چیزیں ہیں اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کو امام پسند کرتے ہیں اسے اپنی چیزوں میں اپلائی کریں گے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی سے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، اسی سے ایمان کو ہمارے تازگی بھی ملے گی۔ جن چیزوں سے امام نفرت کرتے ہیں وہی کفر ہے، وہی نفاق ہے، وہی سرکشی ہے، وہی ہلاکت ہے، وہی نابودی ہے، وہی دوزخ ہے، وہی عذاب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ثواب کے گلاب کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں یا عذاب کے ببول کے کانٹوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں۔ امام کی محبت کے ساتھ امام کی تعلیمات ایمان ہے، امام کی ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہلاکت ہے اور امام سے کھلی ہوئی بغاوت۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو مزید جو ہے وہ ٹکڑوں میں بانٹ کے اس کے اوپر پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے اوپر بات ہوئی ہے اور ایمان کے مولا کے ظہور کے انتظار کے حوالے سے اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اور انتظار بمانے کیا ہے، مطلب کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا انتظار ہے، یا اپنی اصلاح کرنی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی، لوگوں کو میں جھوٹ فریب دھوکہ بازی کے خلاف جو سچائی کی باتیں ہیں جو ان چیزوں کو پھیلانا، انتظار کیا ہے اور انتظار کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اور جس امام کے حوالے سے ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اپنی عبادتوں میں دعا کرتے ہیں اللہ امام کا ظہور ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے، میں آپ کے خدمت میں رسول اسلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے افضل ترین اعمال میں قائم میں آل محمد کا انتظار ہے۔ تو جس امام کا انتظار افضل ترین عمل ہے اس امام کی محبت کتنی افضل ہوگی، اس امام کی تعلیمات پر زندگی گزارنا کتنا خدا کو پسند ہوگا۔ تو امام کا انتظار کرنا جسے رسول نے کہا کہ تمہارا بہترین عمل ہے، تو امام کے انتظار میں اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا لمحہ لمحہ بہترین عمل میں گزر رہا ہے، ہمارا لمحہ لمحہ خدا کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو انتظار کے معنی کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو سنوار لیں؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کیا خود ہم اپنے اپنی کردار سازی میں فقط زندگی گزارے؟ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے کو اچھا بنیں،
वो मरहला ये है कि हम पहले अपने को सच्चा बनाएं। वो मरहला पहला ये है कि हम पहले अपने को नमाजी बनाएं, अपने आप को पहले हम रोजेदार बनाएं, पहले अपने आप को मुत्तकी बनाएं, पहले अपने आप को दीनदार बनाएं, पहले अपने आप को बाकिरदार बनाएं, अपने आप को इमाम हुसैन का अज़ादार बनाएं, पहले अपने आप को गुनाहों से नफरत करने वाला बनाएं। उसके बाद जब हम इतने मुहज्जब और इतने हम दीनदार हो गए कि अब हमें गुनाहों से नफरत हो रही है, तो इस्लाम कहता है कि अकेले तुम जन्नत नहीं जाओ, बल्कि अपने साथ खुद को लेकर जाने की ताकत तुम रखते हो, तो ताकत को इस्तेमाल करो। हयात बिल्कुल लेके सही। चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो लेके अकेले चलो। नहीं, ऐसे भी अली वाला कंजूस नहीं होता, बकील नहीं होता, इसलिए कि हम ऐसे को मानते ही नहीं है कि जो फकीर है या फकीर इब्न फकीर है। हम तो उसे मानते हैं कि जो करीम इब्न करीम है। तो उसके कलम ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी है। उसके कलम ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें अहले बैत से हमें पहले आने वालों की खिदमत करनी है। तो अगर हम सच बोलने के आदी हो गए, तो अपने दीनी भाइयों को भी बताएं कि झूठ का नुकसान क्या है और सच का फायदा क्या है। हम अपने दीनी भाइयों को भी बताएं कि सच बोलने से खुदा खुश होता है, झूठ हाँ, बोलने से इबलीस की हमें से दोस्ती नसीब होती है। तो जहां हम नेक हो जाए, वहां हम दूसरों तक भी नेकी पहुंचाए। और ये नेकी रिवायत है, पहुंचाए। खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई हमारी एक हदीस को हमारे किसी चाहने वाले तक पहुंचाता है, तो गोया उसने एक हदीस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसको सवाब ये मिलता है कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, वो तमाम मखलूक़ात उस मेरी हदीस पहुंचाने वाले को अल्लाह की बारगाह में अपने इस्तिग़फ़ार के जरिए याद करती है। यानी वो तमाम मखलूक़ात उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करती है। तो अगर हम दूसरों के लिए भी नेकी का रास्ता पैदा कर रहे हैं, नेकी के रास्ते हमवार कर रहे हैं, तो ये खुदावंद करीम की तरफ से हमारे लिए बेहतरीन अज्र, बेहतरीन सवाब अच्छा, का एक हिजाब मरहला हिजाब है। घरों के अंदर हिजाब इस्लामी कितनी अहमियत रखता है? क्या बगैर जिन फैमिलियों के अंदर माजरत के साथ जो हिजाब के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी यहाँ खवातीन मस्तूरात जो है वो बाहिजाब नहीं है, क्या उनकी यहाँ से इमाम की को वेलकम किया जाएगा या वो ख्वाब गफलत में पड़े रहेंगे? कितना जरूरी है ये? ये तो सवाल बिल्कुल ऐसा ही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को वो लोग के जो बेदीन हैं वो इमाम को दावत दे रहे हैं, और क्या इमाम ऐसे बेदीनों की तरफ चले बाज जाएंगे? दफा इंसान क्या पलट जाता है ना, ऐ- बाज दफा ऐ- इंसान पलट भी जाता है, मगर ये कि बुनियादें जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उससे उस दरख्त का फल वो देख कर ही होता है ना कि भाई कि कौन सा दरख्त है, इसका फल कैसा होगा। बहरहाल खुदा किसी को तब्दील करना चाहे तो आने वाहिद में तब्दील कर देता है, मगर बुनियादी तौर पर जो हमें होमवर्क करना है, जो वर्कआउट करना है, उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि उस पर मैसेज जाए। देखिए, ऐसे बेहिजाब घराने, ऐसी बेहिजाब खवातीन, ऐसी बेहिजाब औरतें कि जो हिजाब नहीं करती हैं, लेकिन वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत में अगर इमाम की तालीमात हासिल करके कुछ साल इमाम की तालीमात पढ़ने के बाद कोई अगर आलिम दीन बन जाता है, तो ऐसी बेहिजाब खवातीन अगर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए अपने घर में कोई दीनी प्रोग्राम करती हैं, मजलिस अज़ा का इनकाद करती हैं, या अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुआ का प्रोग्राम करती हैं और किसी आलिम को बुलाती हैं, तो अगरचे वो बेहिजाब हैं, तब थोड़ी देर के लिए इमाम के गुलाम के सामने वो बेहिजाबी की हालत में नहीं जाती हैं। तो जब इमाम के गुलाम के सामने बेहिजाब होकर वो नहीं 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाती, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब गुलाम के सामने आप बेहिजाब होकर नहीं रहती, आपका दिल आंखों के गवारा नहीं साथ। करता, आपकी तहजीब आपको इजाजत नहीं देती कि इमाम के गुलाम के जो तालिम दीन है, हम जैसा गुनहगार है, उसके सामने आप हाजिर नहीं होती, तो वो इमाम के जो फ़कत और फ़कत नूर है, वो इमाम के जो फ़कत और फ़कत अल्लाह का मज़हर है, वो इमाम के जो फ़कत और फ़कत ऐनुल्लाह है, वो इमाम के जिसकी ज़ियारत में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह फ़ी ख़ल्क़िही, अस्सलामु अलैका या ऐन अल हयात, वो इमाम के जिसको अल्लाह ने इस तरीके से बयान किया कि तुम उस पर सलाम करो कि जो अल्लाह की मखलूक़ात पर खुदा की आँख है, वो इमाम के जो ऐनुल्लाह का वारिस है, तो वो इमाम की नज़र हम सब पर है। तो जब गुलाम के सामने हम बेहिजाब होकर नहीं जा सकते, तो इमाम के सामने हम बेहिजाब होकर जाना चाहे, ये कैसे मुमकिन? और क्या हमारे घर में हम उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन इमाम तो हमें देख रहे हैं, इमाम तो हमारी तरफ अपने हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर, क्या तुम मेरे चाहने वाले हो?
کیا تم میری محبت کا دم بھر تو، لیکن تمہارے یہاں تو میری محبت کے تقاضے بالکل نظر نہیں آتے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا یہ دین کیا ہے؟ اچھا، اس میں رزق حلال کا جو ہے وہ کتنا دخل ہے اس میں؟ ہے۔ دیکھیے رزق حلال بنیادی سے سوال۔ متعلق میں آپ کی خدمت میں بس عاشور کا وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود بنفس نفیس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اپنی شہادت سے پہلے آخری خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے امام کہہ رہے ہیں کہ میرے خطبے کو سن کر تم رو رہے ہو لیکن تم پر اثر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام بھرا ہوا ہے۔ تو جب پیٹ میں مال حرام ہوگا تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، امام سمجھ میں نہیں آئیں گے، اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین سمجھ میں آئے، ہمیں امام سمجھ میں آئے، ہمیں خدا سمجھ میں آئے، تو سب سے پہلے ہم رزق حلال کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلائیں، اس لیے کہ جہاں حرام ہوگا وہاں نہ خدا آئے گا، نہ خدا والے آئیں گے، نہ خدا کی محبت آئے گی، نہ خدا کے خالص بندوں کی محبت آئے گی۔ اور یہ تو دشمنان علی بھی جانتا تھا کہ جسے اس قتل کے ذریعے، قتل کی دھمکی سے نہیں ڈرایا جاتا، جسے موت کی دھمکی دے کر نہیں خریدا جا سکتا، جسے اسے اولاد کی قتل کی دھمکی سے نہیں ڈرایا جاتا، تو اس نے یہ کوشش کی کہ اسے دسترخوان پہ بلایا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ، کئی واقعات اس طریقے سے ہیں۔ تو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی یہاں آ جاؤ۔ تو پوچھا گیا کہ تم علی کے چاہنے والے کو دعوت دے رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس طریقے سے مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک ان کے وجود میں حلال ہے وہ ہم سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، وہ علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی دشمن علی بھی جانتا تھا کہ جو حلال رزق کھائے گا، جس کے پیٹ میں حلال ہوگا، وہ علی کے ساتھ رہے گا۔ میری محبت اسی کے دل میں ہوگی کہ جو حرام کھائے گا یا حرام رزق اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب رہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے، کوشش نہیں، ہمارے لیے واجب اور ضروری یہ ہے کہ ہم رزق حلال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کم ہی ہو لیکن پاک ہو، طیب ہو اور اللہ کی پسندیدہ۔ صحیح۔ ایک آخری پوائنٹ اس میں شامل کرتے ہیں، گھروں میں طہارت کا خیال۔ لوگ عموماً طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اور کیونکہ جس طرح سے نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے اور اس کو طیب و طاہر رکھا جاتا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یقیناً پوری گھر کو مسجد بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور جہاں پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں یقیناً وہاں پر وہ اجازتیں تو وہ رہتی ہے۔ کس طرح سے اہتمام کریں کہ کوئی ایک جگہ خاص مخصوص جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے دیکھیے ہر اللہ کے بندے کے لیے یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ جہاں زندگی گزارتا ہے وہاں کوئی ایک ایسی مخصوص جگہ ہو کہ جہاں پہ انسان خلوص دل کے ساتھ، جہاں پہ انسان اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک ایسی مخصوص جگہ ہو کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم ان معصورہ دعاؤں کو پڑھ سکیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے مروی ہیں، جو معصومین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں ایک ایسا مخصوص مقام ہوگا، ایک ایسی مخصوص، یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا گھر ہو جہاں ہمارے پاس ایک ہی کمرے کا مکان، تو اسی کمرے کو ہم پاک و پاکیزہ رکھیں کہ جہاں بھی جائیں ہم مصلی بچھا دیں، نماز پڑھ لیں۔ اس لیے کہ متقی بندے کا جس طریقے سے دل پاک ہوتا ہے اسی طریقے سے مکان پاک ہوتا ہے۔ جس طریقے سے متقی بندی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ مکان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جہاں بھی رہیں پاکیزگی کے ساتھ رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں۔ نجاست کی جگہ ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے، وسواس، خناس، یہ ساری چیزیں ایسی جگہوں پہ آتی ہیں کہ جہاں پہ نجاستیں ہوتی ہیں، وہاں پہ شک بھی پیدا ہوگا، وہاں گمان بھی پیدا ہوگا، وہاں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت اور نرم گوشہ بھی پیدا ہوگا۔ لیکن جہاں پہ طہارت ہوگی، جہاں پہ پاکیزگی ہوگی، وہاں پہ خدا کی یاد آئے گی، وہاں پہ محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے وجود کو، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں، جس بستر پہ سو رہے ہیں وہ بستر پاک و پاکیزہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ ہم چاہیں تو اپنے بستر کو رات بھر مسجد بنا سکتے ہیں ہیں؟ وضو حالت جو ہے اس کو نوم میں،
یعنی سونے کی حالت میں ہم چاہیں تو اپنے بستر کو مسجد بنا سکتے ہیں. آپ کہیں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں. معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رات بھر مسجد میں رہ کر عبادت کرے، تو جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، جو حالت وضو میں سوتا ہے، تو گویا اس نے پوری رات بستر پہ نہیں بلکہ مسجد میں اللہ کی عبادت میں. تو اللہ نے تو ہمیں بڑے تحفوں سے نوازا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ ہم سب کو نیک توفیقات سے مزین فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت اور ان کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور امام کی نصرت کی توفیق کرامت فرما. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ہمارا موضوع امام زمانہ روح ارواح فدا، اور آپ کا جتنا آپ کے حوالے سے جو زیادہ تر روایات جو ظہور کی ہیں، جس طرح سے آپ دنیا کو اگر عدل انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اس کے اوپر جو کچھ روایات کو ہم نے لیا اور اس کے اوپر قبلہ کے ساتھ گفتگو کی، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4:30 بجے پھر ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.